अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। आज डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाजवा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है उसके बारे में। और उसमें आसिम बाजवा साहब ने जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं कि अब तक पाकिस्तान की फ़ौज के 226 जवान और ऑफिसर शहीद हो चुके हैं इस जंग में और 813 ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ दहशतगर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद जो मारी गई है, बहुत सारे गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने पेशावर वाक़े का जिक्र किया जिसमें 27 दहशतगर्द मुलव्विस हैं और उसमें से 9 मारे जा चुके हैं, कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं और 6 अभी तक जो हैं वो उनकी तलाश जारी है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मार्च में जो लोग अपने घरों को छोड़ के मुल्क के दूसरे हिस्सों में आ गए हैं वो वापस जाना शुरू हो जाएंगे। कुछ इलाकों में बहुत सारा इलाका क्लियर हो गया है शुमाली वज़ीरिस्तान का, लेकिन अभी बहुत सारा इलाका बाकी भी है जो क्लियर नहीं हुआ। इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं इस पर एतराज़ात कुछ सियासी जमातों के हैं। उनका ख्याल है, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो एक करप्शन का ज़रिया बन चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसको रोकने के लिए नई कानून साजी होनी चाहिए या कोई ऐसा तरीका कार इख्तियार किया जाना चाहिए जो आइन के ख़िलाफ़ ना हो, जिसको इलेक्शन कमीशन गैर आइनी गैर कानूनी ना समझे। वो तरीका कार क्या होना चाहिए और क्या सेनेट के इलेक्शन के साथ ही जो सियासी गर्मा गर्मी हुई है, कुछ नाराज़ लोग सियासी जमातों के जिनको टिकट नहीं मिला वो छोड़ कर जा रहे हैं, कुछ सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद कर रही हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आज शाज़िया मरी साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्बास खान आफरीदी साहब, वफाकी वज़ीर बराए टेक्सटाइल हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे कराची से फैसल वाडा, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर जाहिद खान साहब रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के। शाहिद साहब ये बताएगा कि पिछली दफ़ा इंतखाबात में जो भी हम बात से बात भी कर रहे थे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ऐसा अच्छा तरीका इख्तियार किया कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। कुछ शिकायत फिर भी आई थी लेकिन जो अक्सरियत थी वो बड़े अच्छे तरीके से इंतखाबात हुए। इस दफ़ा लग रहा है कि वो चांस शायद सियासी जमातों ने ज़ाया कर दिया और अब जो शिकायत आ रही है सेनेट इंतखाबात में धांधली की या हॉर्स ट्रेडिंग की, उस पर क्या कहेंगे आप? अफसर साहब, बात यह कि रेकन्सिलिएशन या मफाहमत वो अमल है जिसके ज़रिए काफ़ी चैलेंजेस और मसाइल जो हैं वो इंसान एक अच्छे माहौल में हल कर सकता है। एनवायरनमेंट क्रिएट होती है जहाँ पर पेचीदगी को भी हम सुलझा सकते हैं। यकीनन इलेक्शंस जब आते हैं और सेनेट के इलेक्शंस में एक बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है, आज की बात नहीं, तो काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि जी इसके अंदर वोट्स का बड़ा एक गेम चलता है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया और पहले भी हम प्रोग्राम के आगाज़ में यही बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले इलेक्शंस में रेकन्सिलिएशन या मुफाहमत को जिस तरीके से मतलब वो अमल में लाए और उस जिसकी रोशनी में उन्होंने काम किया, तो ये जो पूरा सिलसिला होता है जिसमें वोट्स पर बड़ा शक व शुबा होता है ये नहीं हुआ और अनअपोज भी आ गया और तमाम जो एक सेटलमेंट थी एक डायलॉग के जरिए वो हो गई। लेकिन अब वो आज जो स्पिरिट है सीक्रेट बैलेट की वो मजरू नहीं होती उससे। देखिए, अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन हो सकता है जो प्रोसीजर लेट डाउन है, और अगर इलेक्शन नहीं होता तो अनअपोज भी एक तरीका है। वो तो जनरल इलेक्शन में भी अनअपोज इंसान आ सकता है ना, अगर एतमाद तमाम कैंडिडेट्स एक कैंडिडेट पर कर लें या विथड्रॉ कर लें या जो भी मतलब एक तरीके कार है। रीजन ये है जी अनअपोज करवाने के सेनेट के जो सेनेटर्स हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, तो लोग बिकने पे सेनेट में बिल्कुल मकसद ये है क्योंकि सेनेट में इस पर बहुत उंगलियां उठती रही हैं माजी में और ऐसा देखा भी गया है। ये तो अब जमहूरियत जैसे से मजबूत हो रही है और अब आइन की जो शक्ल आ गई है सामने, उसमें भी फ्लोर क्रॉसिंग की गुंजाइश नहीं रही। हालांकि ये पहले आपको पता है कि डिक्टेटर्स को सूट करता था, लेकिन ये भी हमने चीजें जो है अब खत्म कर दी। अब सेनेट इलेक्शन है, सीक्रेट बैलेट है, वो इलेक्शन का प्रोसेस है, उससे उसको जब तक वहां ठीक नहीं किया जा सकता, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं किया जा सकता, तो लॉ को वायलेट करके तो नहीं इलेक्शन होगा। लेकिन उसमें मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि आसिफ अली जरदारी
زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی، تو دیکھیں آج ان کا جو رول ہے، جس طریقے سے ان کی پارٹی ہے، اگر اس کی حکومت ہے سندھ کے اندر یا کہیں اور تھوڑی بہت جو ہمارے پاس سپیس ہے، ہم اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. ذمہ داری جس کی جتنی بنتی ہے وہ اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب اپنی ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. آج تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کے صدر کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہو گیا ہے اب. لیکن اب کیونکہ وہ کو چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، ایسا ہی صدر ہونا چاہیے کہ پتہ نہ چلے. نہیں، لیکن صدر کا ایک پریزنس ضرور ہوتا ہے. بڑے پیچیدہ حالات ملک میں چل رہے ہیں اور اب تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایگزسٹنس ہے بھی اس آفس کی کہ نہیں. ٹھیک. عباس خان آفریدی صاحب، میں اس پہ اس طرف نہیں لے جانا چاہتا، لیکن ابھی ہم سینٹ پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر دہشت گردی کی جنگ پہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں وجوہات ہیں جو ایک تو اخلاقی جو اس کی سائیڈ ہے اس تمام انتخابات کی سینٹ کے، اس پہ بہت کوسچن آتے ہیں، خاص طور پہ فاٹا کے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں، پھر خیبر پختونخوا سے جو سینٹ کے ممبرز بن کے آتے ہیں، ان پہ بہت زیادہ لوگوں کو شکایت ہیں، شکوک بھی ہوتے ہیں. کیا ہے یہ وجہ؟ اخلاقی طور پہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ممبران پارلیمنٹ کمزور ہیں، یا ہمارے قانون میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ جو جمہوریت کا تسلسل نہیں رہتا، ایک سسٹم نہیں رہتا ملک میں، اس سسٹم کو لانے میں اور کرنے میں چاہیے ہے کہ جو اس میں ہماری جو کمزوری ہوئی کہ ایسے اصلاحات ہمیں لانے چاہیے، فوقتاً ترمیمیں لانی چاہیے کہ جو قوم کی جس جگہ میں ہمیں کمزوریاں نظر آئے. کیونکہ جب آپ ایک ملک میں 40 سے 45 سال جمہوریت رہی نہیں، اور پھر 15 سال نہیں، پھر 4 سال، تو ایک آدمی کو سیکھنے اور اس کے تسلسل پہ جاننا اور سمجھنا اور خدمت کرنا کہ جمہوریت کیا ہے. ہم نظام کو ایک دم یہ کہتے ہیں کہ بہت دوسری باہر کی دنیا کی ہم مثالیں لندن کی، امریکہ کی دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں جو ہماری چیلنجز ہیں، جیسے قومی حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، کچھ اصلاحات اس کے مطابق کرنی چاہیے. اگر یہ الیکشن اوپن ہینڈڈ ہوتا، ایک بعد میں اگر آپ اس کو سیکرٹ بھی اصلاحات کے ساتھ کرتے کہ ایک جو نظام ہے جیسے قوم چل رہی ہے اس کی مزاج کو بھی دیکھا جاتا. دیکھیں ابھی ہماری بہن نے بات کی کہ ہم نے یہ کیا، آپ دیکھیں جتنے بھی طرف سے الیکٹڈ وہ آ رہے ہیں، سینیٹرز آ رہے ہیں، جتنے لوگوں سے بھی ووٹ جن کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، آپ ان میں 99% جو لوگ دیکھیں گے لوئل ٹو دا لیڈرشپ، سب کو ان کو ٹکٹیں ملی ہوئی ہیں جو جتنے بھی لوئل ہیں. ایسے لوگوں کو نہیں دی گئی ہیں کہ جو ینگ ہے، یوتھ ہے، جو ایک اس ملک میں کچھ کرنا چاہتی ہیں. یوتھ لوئل نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں نا، وہی تو کہہ رہا ہوں، جو لوئل یوتھ ہے، جو اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے مشکلات گزاری اور جو آگے اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی، نہ ایک بھی ایسی پارٹی میں نے نہیں دیکھی جس نے ایک 5% ایک 35 سے 40 سال ایج کے لوگوں کو بھی سینٹ کی بھی ٹکٹ دی. ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں، جمہوریت میں تسلسل نہیں رہا، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایم پی اے اپنے ضمیر کے خلاف پیسہ لے کے اپنا ووٹ بیچتے؟ اس میں جمہوریت کا تسلسل نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ بہت غلط بات ہے. لیکن اگر آپ معاشرے میں دیکھیں جس میں کرپشن اوپر سے نیچے تک پھیل چکی ہو ہر لیول پہ، یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی. نہیں، جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو اگر اسی میں اگر 5% گند ہر طرف موجود ہو سکتا ہے، آپ کو اس گند کے لیے آپ 95 والوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے. اچھا، آپ کا مطلب سارے ایسے نہیں ہیں؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. 5% کے ساتھ وہ 95 بھی بدنام ہو جاتا ہے. افسر صاحب، ہوتا ہے کہ جب ملک ڈی پولیٹیسائز ہوتا ہے، جب آپ پولیٹیکل فیبرک کو تباہ کرتے ہیں، تو یقیناً پھر سیاست کا وہ تسلسل یا جو سیاسی سوچ جو پنپنی ہوتی ہے ایک معاشرے کے اندر، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. بالکل آفریدی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ یہ تسلسل ضروری ہے، پولیٹیکل تھنکنگ ضروری ہونی چاہیے. اگر پولیٹیکل تھنکنگ ہوگی تو پھر یقینی طور پر یہ ماحول کریٹ نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکل تھنکنگ کو پیسہ کیوں افیکٹ کرتا ہے؟ نہیں، what I'm saying is یہ پولیٹیکل تھنکنگ کو نہیں کرتا، یہ پولیٹیکل ہوتے ہیں. جو پولیٹیکل ماحول کریٹ ہو جاتا ہے نا ڈکٹیٹوریل زمانے میں، وہ پھر پورا سسٹم وہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے اس وجہ سے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر وہی ٹائم درکار ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ درکار ہوتا ہے جو اسے خراب کرنے میں ہوا ہے. لیکن سیاسی جماعتیں ایسے ممبران صوبائی اسمبلی کو اور قومی اسمبلی کو ٹکٹس کیوں دیتی ہیں الیکشن لڑنے کے، جن کے
لیے پیسہ زیادہ ضروری ہے بجائے سیاسی عمل کے؟ میرے خیال افریدی صاحب نے اپنی بات میں ہی ایک بات کو کہہ دیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سینٹ کا ایک جس طرح کا سینٹ ایک فورم ہے وہاں پر لیجسلیٹو بزنس بڑا سیریس بزنس ہوتا ہے, تو وہاں پر ایک سینیورٹی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈسکریج کیا جاتا ہے یا کوئی نہیں چاہتا کہ وہاں پر نئے چہرے آئیں, بٹ اس فورم کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے, کوئی ایسا لیٹ ڈاؤن کرائٹیریا نہیں ہے, بٹ اٹس آلویز بیٹر کہ آپ سیزنڈ لوگ وہاں بیٹھیں. وہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر زیادہ فوکسڈ اور ایک انٹینس ڈیبیٹ کا ماحول ہوتا ہے, which is why اکثر و بیشتر جو سینئر لوگ ہوتے ہیں جن کا تھوڑا ایکیڈیمک کام ہوتا ہے, جن کا لیجسلیٹو بزنس سے زیادہ ایک کنیکشن ہوتی ہے, پریفر وہ کیا جاتا ہے. بٹ حالانکہ کوئی یہ ڈسکریج نہیں, بلکہ پیپلز پارٹی نے کافی ینگ سینیٹرز کو بھی بھیجا ہے, بٹ دیر از نو کرائٹیریا. ہمارے پاس ہیں جی ایک اپنا بلوچستان سے ہیں, وی گاٹ اے ینگ سلیم مانوی والا بھی ینگ ہے, وہ بھی اگر آپ بھی ہم نے تو آپ بھی ینگ لگتے ہیں تو میں ڈیفر کروں گا اپنے میں فیصل واڈا صاحب سے بات کرنا. یہ جتنی انہوں نے کہا کہ ادھر کوالٹی اور پالیٹیشین, لیکن منی بل کا اختیار ان کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, منی بل کا اختیار نہیں ہے. مطلب میں نے کہا نا جو اتنے سوبر لوگوں کے ساتھ اختیارات کوئی نہیں ہے سوائے ڈیبیٹ کے. تو اگر سوبر لوگوں کو خالی ڈیبیٹ کے لیے بھیجنا ہے لیکن اصلاحات کے لیے نہیں بھیجنا ہے, ملک کی ترقی کے لیے نہیں بھیجنا ہے, تو ینگ لوگ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. مطلب ینگ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کوالیفائڈ ہیں ان سوبر لوگوں. یہ ایکچولی ینگ لوگ چاہتے ہیں سینیٹ میں, یہ جا رہے ہیں ان کی اپنی خواہش ہے. ٹھیک ہے, یہ اس پہ فیصل واڈا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ وہ اصلاحات بھی ہوں, پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ اپسیٹ ہیں یہ سینٹ کے انتخابات میں جو ایم پی ایز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ آپ کی پارٹی کے لوگ تو بکاؤ مال نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہی زیادہ اپنے آپ کو مارکیٹ میں آفر کر رہے ہیں؟ شکریہ افسر صاحب. لیکن سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی سے شروع کروں گا بات, اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. دیکھیں سارا کچھ جو ہے یہ ضمیر بکنے کا اور یہ اپنے سودے کا قیمت لگوانے کا ایکچولی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی قیادت کے اوپر. دیکھیں ہمارے وہاں بھی ایک بندے نے کوشش کی ہے ووٹ کر کے, اور آئی ایم شیور اس کا کوئی مانیٹری انٹرسٹ اس کے اندر ہوگا, فائنینشیل انٹرسٹ ضرور ہوگا اس کے پاس, جس کے تحت بھی گیا, لیکن ہماری لیڈرشپ نے اس کا نوٹس لیا ہے. دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک تو یہ ریکنسیلیشن کی پالیسی میں آپ کو پتا ہمارا ملک تباہ اور برباد ہو گیا ہے. دوسرا ہے یہ قومی مفاد, بگر انٹرسٹ اور بگر کاز آف پاکستان کے لیے ہم بہت ساری چیزوں پہ چپ کر جاتے ہیں. دیکھیے سینٹ کے اندر آپ پتا ہے فوج ہو گیا یا بلوچستان ہو گیا, وہاں 50-60 کروڑ روپے کی باتیں ہمیں سننے کو آ رہی ہیں. ان ٹرمز آف پیپلز پارٹی اگر میں ڈیبیٹ کروں تو دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ سینٹ کی میجورٹی لے رہے ہیں, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ کوالیفائی کرتی ہے ہر چیز کو خریدنے میں, اور اس کی چارج شیٹ آپ کو پتا ہے کہ انہی کی اپنی پارٹی کے ہوم منسٹر نے اور ان کے بڑے امپورٹنٹ ورکر نے, ممبر نے ہی کل بتائی ہے. سو اٹ آل ڈیپینڈ آن دا لیڈرشپ پہ, لیڈرشپ کی اپروچ. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری پارٹی میں کوئی آ جائے تو وہ سارے کے سارے فرشتے ہیں, لیکن جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے ہماری پارٹی کے اندر جو ہوا ہے اور ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس میں خان صاحب نے فوراً اس کا نوٹ لیا اور اس کا ایک ایسا کنکلوسو چیز اس کے کی جائے گی جس کے بعد آئندہ ایسی چیز نہ ہو, اور ایسے آدمی کیا لے رہے ہیں, کیا اسٹیپس لے رہے ہیں جس سے آئندہ یہ چیز نہ ہو؟ لیکن یہ اسکروٹنی ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو پارٹی کے اندر پالیسی کے تحت جتنی سزا ہو سکتی ہے ایسے کام کے اوپر جس میں آپ آج اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں, کل آپ ملک بیچیں گے, تو اس سینس کے حساب سے جتنی میکسیمم سزا ہو سکے گی وہ پاسبل ہوگی, اور اتنی امپورٹنٹ سزا ہوگی کہ ایٹ لیسٹ سگنیفیکینٹ ہو, اگلے لوگوں کے لیے بھی ایک سزا بن سکے. اچھا یہ بتائیں, کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس خرید و فروخت میں. کس کا؟ لیڈر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ لیڈرشپ کیسی ہے. اگر آپ کا چیئرمین یا پارٹی لیڈر جو ہے وہی خرید و فروخت کا آدمی ہوگا تو اس کی پارٹی کے اندر ہر آدمی بکنے کے لیے تیار ہے اور خریدنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ تو میرا سوال ہے, یہی تو میرا سوال ہے کہ خان صاحب تو بکنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ تو بڑے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کی پارٹی کے لوگ کیوں ایسا بکنے پہ تیار ہو گئے؟ افسر صاحب دیکھیں, میں نے آپ کو ایسے پہلے شروع میں کہا پروگرام کے کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی جو آدمی آ رہا ہے اس کا یہ موقف نہیں ہو سکتا کہ وہ جیسی پارٹی کے اندر آیا ہے وہ 100% فرشتوں کی پارٹی بن جائے گی. اتنی بڑی پارٹی کے اندر دیر آف چانسز, ویری مائنیوٹ پرسنٹیج آ سکتی ہے ایسی, پرووائڈیڈ اگر نوٹس لے لیا جائے فوراً جو ہم لے رہے ہیں سب لے رہے ہیں, تو اس کے بعد آگے ایئر ٹائٹ ہو جائے گا, بال ٹائٹ ہو جائے گا کہ آئندہ ایسی چیز نہ ہو. لیکن آپ یہ کہیں کہ 100% آپ کی اسکروٹنی نہ ہو, 100% کوئی مسٹیک نہ ہو, تو یہ پاسبل پریکٹیکلی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ایز فار ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل ہمارے وہاں بہت مائنیوٹ پرسنٹیج ہوگی ایسے لوگوں کی
آئندہ فیوچر میں بھی. بٹ اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, میٹر PMLN کی بات کر لیں, اس میں آپ کو یہ چیزیں بہت ملیں گی. اب ابھی دیکھیے مکہ شروع ہو گیا ہے, PMLN نے PPP کو پنجاب میں چند صاحب سیٹ کے اوپر کہہ دیا ہے کہ جی ہم ان کے خلاف نہیں کھڑا کریں گے, اور خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے. اور بجائے کہ میں کسی کو بلیم کروں, اپنی پارٹی کے جہاں لوگ اپنی پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا, اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھپی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت میں ایک تسلسل نہیں رہتا, جو غیر جمہوری قوتیں آ جاتی ہیں, مارشل لا آ جاتا ہے, جنرل کوئی نہ کوئی حکومت پہ قبضہ کر لیتا ہے, اس وجہ سے ایسی کلاس, ایسی کمیونٹی اوپر آتی ہے جس کی سیاسی تربیت نہیں ہوتی اور جس کی سیاسی اور اخلاقی قدریں کمزور ہوتی ہیں, اس وجہ سے یہ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ زیادہ ہو رہی ہے سیاسی کلاس میں؟ دیکھیں افسر صاحب, یہ جو آپ بات کریں کہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے, مارشل لا کی وجہ سے یہ ریزن ہو سکتا ہے, تو میں اس چیز کو باہر ہی کروں گا. میرے خیال سے دیکھیں, یہ انسان کا اپنا کیریکٹر ہے, اپنا کانشیس ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ لیڈرشپ اگین از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ دیکھیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, پیرامڈ ہوتا ہے, اوپر سے نیچے آتی ہیں چیزیں, نیچے سے اوپر کبھی بھی چیزیں نہیں جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں بریک لینی ہے شاید سے پہلے, لیکن مختصراً آپ بتا دیجیے لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے خراب ہے. زیادہ فکر پیپلز پارٹی کی تھی تو اپنی پارٹی کو زیادہ ایکسپلین کرتے تو بہتر ہوتا, لیکن بہرحال آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کامنٹ اور ناٹ گوئنگ ٹو کاؤنٹر دی آرگیومنٹس دیٹ ہی یو نو ٹاکڈ اباؤٹ پیپلز پارٹی. وہ ان کا اپنا فیل اور ظرف ہے. میں صرف کہتی ہوں کہ اگر لیڈرشپ کی آپ کو پرواہ نہیں اور آپ کی لیڈرشپ جیسے آپ بار بار دہرا رہے تھے آپ کو فکر ہی نہیں ہے, تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ کو پریشانی ہے تو پریشانی کی وضاحت کریں, لیکن دوسری جماعتوں کو کوٹ کر کر آپ اپنا موقف بیان نہیں کر سکتے. یو شوڈ بی کلیئر اینڈ کانفیڈنٹ کہ آپ کی پارٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے, تو ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بات کریں گے دہشت گردی کی جنگ پہ, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اور آج جو DG ISPR عاصم باجوہ صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سینیٹر زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, رہنما ہے عوامی نیشنل پارٹی کے. زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے یہ بتائیے گا کہ آج DG ISPR نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مارچ تک جو TDPs ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو جانا شروع ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے آن گراؤنڈ وہاں کیا صورتحال ہے, شمالی وزیرستان میں بھی اور کیمپس میں بھی, کیا وہاں کوئی امید ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو اگلے مہینے جانا واپس ہو جائیں گے؟ دیکھیں اللہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ جو بات کرتے ہیں اس میں کچھ حقیقت بھی ہو, لیکن جہاں لوگوں سے ہم سنتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں, اب وہاں پہ جانے سے اس وقت جب لوگ جائیں گے تو وہاں پہ تو میرے خیال میں سارے جو ان کے املاک ہے وہ تو تباہ ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے جانے سے پہلے اگر ان کو اٹھا کے جائیں گے تو اس کے لیے پہلے ارینجمنٹ کیا جائے, تاکہ وہاں وہ لوگ جب جائیں تو کوئی سکون سے تو رہے نا, کوئی ایک ایسا ان کے لیے بندوبست کیا گیا ہو تاکہ وہاں پہ جب یہ لوگ جائے تو پھر وہاں بھی ٹینٹوں میں تو نہیں رہے, کیونکہ ان کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں, زمینیں ختم ہو چکی ہے, ان کے گھریں ان پہ برباد ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں اللہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ابھی اس وقت کیونکہ ابھی بھی آپ کو دیکھیں نا اٹیکس ہوتے رہتے ہیں, کبھی بمباری ہو جاتی ہے, کبھی وہاں سے ہمارے فوج پہ اٹیکس ہو جاتے, ابھی ایک چیزیں تو ہو رہی ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بالکل کلیئر کیا گیا ہے, تو میرے خیال میں ایسا ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج انہوں نے ذکر کیا پشاور واقعے کا بھی, جس میں جو سازشی تھے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا 27 تھے, اس میں سے 9 مارے گئے ہیں, 7 گرفتار ہیں, کچھ لوگ ابھی بھی گرفتار نہیں ہو سکے. انہوں نے ایک امام مسجد کا ذکر کیا جو وہاں پہ قریب ہی رہتا تھا تہکال میں, اور اس کے گھر آ کے یہ لوگ ٹھہرے بھی, اور اس نے وزیر سرکاری نوکر بھی ہے. یہ جو ہمارے اندر لوگ ہیں ایسے, ان کے بارے میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ جو ہمارے شہروں میں ہیں, مسجدوں میں ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ, مذہب کے نام پہ, ان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک پاکستان کے اندر, پورے پاکستان کے اندر ایسی کوئی کارروائی شروع نہیں ہو سکی. اگر یہ نہیں ہوتی تو کیا یہ آپریشن ضرب عض کامیاب ہو جائے گا؟ افسر صاحب بالکل آپ نے ایک بہت اچھی سوال کی ہے, اور آپ سے میں اس لیے متفق ہوں کہ ہمارے اندر دیکھیں 4 لوگوں کو پھانسی پہ چڑھانا یا 4 لوگوں کو مارنا, اس سے مسائل حل نہیں ہوگے. جو 35 سال سے ہم نے جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے اس کے لیے بالکل میں آپ سے متفق ہوں. بلکہ اس دن ہمارے سینٹ میں اس پہ لڑائی بھی ہوئی کہ جناب ابھی تک آپ نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ آپ کے بین تنظیمیں کتنی ہیں اور کون کون سے ہیں اور اس کے سربراہان کون ہیں. تو جب تک آپ ان باتوں پہ کلیئر نہ ہو تو آپ پھر مجھے بتا دیں کہ پھر اس وقت حکومت بھی تذبذب کا شکار ہے, اس کو کوئی کلیئرنس نہیں ہے, نہ انٹیریئر منسٹر کی طرف سے ہے نہ کسی اور طرف سے ہے, کہ یہ جو لوگ ہیں
جو ہم جن کے آپ نے ذکر کیا، مسجدوں میں بھی ہے، مدارس میں بھی ہے، گھروں میں بھی ہے. ابھی آپ کے القاعدہ کے کتنے لوگ کہاں سے پکڑے گئے تھے؟ اس شہروں سے پکڑے گئے تھے نا، کس کس کے گھر سے پکڑے گئے تھے. اگر اس وقت ہم ایکشن لے لیتے اور وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے یا اس کا وہ ان کو پناہ دیتے تھے، تو آج یہ نوبت نہیں آتا کہ جس طرح آپ کے تاکال کی بات مولوی صاحب کی بات کرتے. یہ تو روز اول سے یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ سب کو پتہ بھی ہے. کیونکہ جب دیکھیں، جب افغانستان میں آپ نے اس وار کو کنڈا دیا ضیاء الحق نے، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ اس کا مقابلہ روس کا پھر مدارس سے کیا جائے گا. تو وہ مدارس بھی تو ہم نے انٹروڈیوس کروائے. کیا وہ ہمیں نہیں پتا 1980 سے پہلے کس مدرسے سے اب یہ چیز نظر آیا ہے؟ کبھی بھی نہیں آیا. اور ایک دم مدارس میں بھی بڑھ گئے، لوگ بھی وہاں سے چلے گئے. تو یہ صورتحال تو ہے افسر عالم صاحب. معاف کیجیے گا افریدی صاحب، دیکھیں ابھی امام مسجد کا ذکر ہوا ہے پشاور میں، ظاہر صوبائی حکومت کا ملازم ہوگا. عبدالعزیز یہاں پہ وفاقی حکومت کا ملازم ہے، جس کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کہتی ہیں اس کے رابطے ہیں وہاں پہ بریگیڈ بنا ہوا تھا پورا شمالی وزیرستان میں. لیکن وزیر داخلہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدرسوں کا قصور نہیں ہے، سب کا نہیں قصور ہوگا، لیکن کچھ مدرسہ تو ایسے ہیں نا جہاں پہ میں 2 مثالیں آپ کو دی ہیں، یہ ان کا مدرسوں سے بھی تعلق ہے. کیوں نہیں آپ لوگ کارروائی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ 35 سال 40 سال کا ایک تسلسل، ہمیں ایک تو بات کو واضح کرنا چاہیے، یہ دنیا اور ہم نے کیا. ہم ایک تو کہیں تو نہیں، میں ایک جواب دے رہا ہوں. یہ ہم نے، میں نے بات آپ نے نہیں سنی، میں نے کہا یہ ہم نے کیا. ہمارا ذریعہ معاش جو تھا وہ یہ تھا جس سے ابھی ہم نے اس کا یو ٹرن لیا. اگر وہ ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ ہے یا وہ جمہوری گورنمنٹ تھی، جو بھی تھی، ہم نے کیری روکو جو بھی نہیں تھی، ڈکٹیٹر کی تھی کہنا چاہیے. نہیں، ڈکٹیٹر اور جمہوری دونوں، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، دونوں تھی، دونوں نے کیا. ہم کیری روگر بن اور مختلف ادوار میں مختلف قسم کی، یہ ہماری ہم ایک نظام کو چلا رہے تھے تھرو اسی سے. ابھی ہم نے ٹوٹل یو ٹرن لے لیا. 40 سال کی پالیسیز کے خلاف پوری ہماری فوج نے، ہماری ساری قوم نے یو ٹرن لے لیا. اس یو ٹرن کو کرتے ہوئے اور اس کو سٹیپ وائز کرتے ہوئے، اس نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے اور اس معاشرے کو ٹھیک کرتے ہوئے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو سٹیپ وائز چلنا پڑے گا. یہ تو پہلا سٹیپ ہے. آپ وہاں لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی، ایک چیز یاد رکھیں، اس میں ایک خاص پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جنگ جو میں جس علاقے سے ہوں، ٹرائبل ایریا، ہم 13 سال سے یہ بمباری دیکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے تھے کہ جنگ ہے، لیکن قوم نہیں کہہ رہی تھی، پوری پاکستان قوم، پورے صوبے، فیڈریشن یہ جنگ نہیں کہہ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ جنگ ہے. لیکن پشاور کے واقعے کے بعد قوم نے کہا کہ یہ جنگ ہے اور ہماری جنگ ہے. جب قوم نے اکٹھا اس دن سے جنگ شروع کی تو اس کے اثرات ابھی نظر آ رہے ہیں اور وہ جنگ انشاءاللہ ہم یہ 2015 کے اینڈ تک کمپلیٹ جیتیں گے. جو آپ نے کہا کہ باقیوں کے خلاف ایکشن نہیں ہو، ایکشن ہر ایک کے خلاف ہوگا، لیکن ایکشن کرنے کے لیے آپ کو آستے آستے سارا اس نظام کو جو 45 سال اس کو ٹھیک کرنے میں 2-3 سال لگیں گے. لیکن جنگ اس 2015، ایک چیز میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 2015 تک انشاءاللہ تعالی ہم ٹیررزم پہ قابو پا لیں گے. دوسرا سوال آپ نے میرے بھائی سے کیا جس کو میں بہت فالو کر رہا ہوں، آئی ڈی پیز کا. آئی ڈی پیز کو خالی شفٹنگ اور ادھر لے جانا اور ان کو تھوڑا سا آباد کرنا، اس پہ 100 ارب روپے کا جو انہوں نے بجٹ بنایا، خرچہ جو آنا ہے، یہ 2000 مارچ کی جو آپ نے بات کی، یہ سٹیپ وائز ہے. پھر میں کہوں 1 سال میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ سال میں واپس شفٹ ہوں گے، 1 سال میں. اچھا ہاں. دوسرا ادھر پوری طرح کی بزنس جو لوگوں کے تھے، جو مارکیٹیں تھی جو تباہ ہو گئی ہیں اور مختلف جگہوں میں لوگوں کے نقصان ہیں، پمپ ہیں وغیرہ اڑ گئے. یہ پوری سسٹم کو 1 سال میں تو خالی شفٹنگ ہوگی، پھر ان کو آپ نے ادھر سیٹ کرنا، ان کے کاروباروں کا حساب کر. یہ اس کے لیے الگ اسٹیمیٹ بنی ہے جو تقریباً 300 ارب روپے کی ایک الگ اسٹیمیٹ ہے جو ادھر لوگوں کی ہے. تو یہ ایک ساتھ جس سسٹم پہ آپ کا ملک ہے، جو اکانومی کا سٹرکچر ہے، جس طرح ہم گروتھ کر رہے ہیں اور جو ہم نظام چلا رہے ہیں، تو سٹیپ وائز ہم کریں گے. ایک چیز کی میں شیورٹی دیتا ہوں کہ جو اس وقت چل رہا ہے ہمارے فاٹا کے لوگوں کا، پہلی دفعہ اعتماد بہت سپیڈ سے بحال ہو رہا ہے. پہلی دفعہ. جی ہاں، میں ایک اعتماد جو یہ آپریشن ہو رہا ہے، جو یہ ٹیررزم کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، پہلی دفعہ ہمارے لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے.
15-20 سال کا جو نظام تھا اس میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کا اعتماد دن بدن بحال. یہ بڑی اچھی آپ نے ایک بات بتائی, لیکن شازی صاحب یہ بتائیے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارا سارا نظام ہی اس پہ چل رہا تھا, اس گیم پہ. یہ گیم کھیلی ہے نا ہم نے, ایک کیری لوگر بل کی بات انہوں نے کی, دوسرے ملکوں سے امداد لینے کی بات کی, فوجی امداد بھی اور مالی امداد بھی. آج اس وقت جتنا ہمارا نقصان ہو چکا مالی بھی اور جانی بھی, اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں ہم نے اس کاروبار میں, اس پیشے میں ہم نے فائدہ اٹھایا یا گھاٹے کا سودا تھا؟ افسر صاحب, پہلے تو یہ کہ یقینی طور پر قوم جو ہے وہ آج جس ریزولو کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں ٹیررزم کا خاتمہ کرنا ہے پاکستان سے اور پاکستان کی سرزمین سے, یقینی طور پر یہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. اور جب سوات میں کاروائی ہوئی تھی ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مائیگریٹ کیے تھے. ہم نے فائدے کا کام کیا پچھلے کئی سالوں میں یا نقصان کا؟ اب آپ کے سوال کی طرف میں آ رہی ہوں کہ قومی مفاد میں ہم نے کیا نا یہ جو سانپ پالے ہم نے, یہ جو سانپ پالے بدقسمتی سے تو یہ اس دور میں فیصلے کیے گئے جبکہ عوامی حکومت نہیں تھی. اب آج بھی بڑے ذی شعور لوگ جو خود کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کوئی اچھا ڈکٹیٹر نہیں ملا. مجھے تو یہ جملہ نہیں سمجھ آتا, یہ سٹیٹمنٹ نہیں سمجھ آتی. ڈکٹیٹرز کے کیے ہوئے بدترین فیصلوں کے نتیجے میں آج پاکستان کو یہ بھگتنا پڑا اور ہمارے بچوں کو یہ دیکھنا پڑا ہے. میں صرف اس بات پر آنا چاہ رہی تھی کہ جو 20 پوائنٹس ہیں ڈسمبر میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہ اناؤنس کیا, ہم نے 1-2 پوائنٹس کے علاوہ جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو باقی جو ہمیں کام کرنے ہیں, جس میں لٹریچر ہو گیا, جس میں یہ فنڈنگ کا مسئلہ ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر نے میرا خیال سینٹ میں سوال بھی کیا تھا کہ جی فورن فنڈنگ کتنے لوگوں کو مل رہی ہے, تو وہ بھی ایک جواب آیا تھا. یعنی کہ ابھی تک اگر یہ کام ہو رہے ہیں, آپ اس پر کنٹرول نہیں کر پائے, تو وہ سٹیپس آپ کب لیں گے؟ میں مانتی ہوں بہت ڈیفیکلٹ ہے, ایزی نہیں ہے, لیکن کم از کم کوئی پیش رفت ہمیں نظر آنی چاہیے, کیونکہ نکات 20 ہیں, 1 یا 2 نہیں ہیں. آپ کو اوور ہالنگ کرنی ہے سوسائٹی کی, اس سوچ کو آپ نے ختم کرنا ہے. صرف انڈیویجولز کو ختم نہیں کرنا, آپ نے ایک سوچ کو ختم کرنا. اس کے لیے جو آپ نے قدم اٹھانے, جو سٹیپس لینے, اس پر پروگریس دکھنی چاہیے ہمیں. جی واسف, میں فیصل واڑہ سے لیکن بات کرنی ہے, آپ بتائیے. یہ 20 پوائنٹ پہ ہماری بہن کو پتا ہوگا کہ اسمبلی میں بہت ٹائم سے چیخا تھا کہ سموں کو ویریفائی کیا جائے. 1 پوائنٹ یہ ہے, ہمارے آئی ڈی پیز کا پوائنٹ ایک دوسرا ہے, اسی میں ہمارے فاٹا کے اصلاحات ہے, یہ پوائنٹ اسی میں جس پہ میں کمیٹی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہو رہا ہے. پہلی دفعہ پہلے میں خود لڑتا تھا, لیکن ابھی جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. فیصل واڑہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اٹ ول ٹیک ٹائم؟ حکومت کی رفتار, آپ کی صوبائی حکومت بھی اس پہ شامل ہے, حکومت کی رفتار ٹھیک ہے؟ اب صاحب دیکھیے, سب سے پہلے انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ لال مسجد میں مولانا عزیز کے اریسٹ وارنٹس کا قصہ اگر اٹھا لیں تو اس کو نکلے ہوئے کئی ماہ ہو چکے ہیں, 2 خطبے وہ دے چکے ہیں, اس کو گورنمنٹ ہاتھ نہیں ڈال پا رہی ہے. تو جب آپ کبھی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکیں گے اور سزائیں نہیں دے سکیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, اور اگر آج آپ یہ کہیں کہ یہ قوم جاگ گئی تو قوم پہلے کی جاگی تھی, سیاستدان جاگ نہیں رہتے, اور اس بار فوج جاگ گئی ہے. لیٹس پٹ اٹ دی ادر وے اراؤنڈ. ٹھیک ہے, جو حق کی بات ہے وہ کی جائے. فوج انیشیٹو لی ہے, فوج کر رہی ہے, فوج اپنی بھی قربانیاں دے رہی ہے, اپنے بچوں کو بھی شکریہ کرا رہی ہے, اور فوج کا انیشیٹو ہے. قوم تو جاگ رہی تھی, قوم تو ڈیمانڈ کر رہی تھی, جیسے خاتون اپسیٹ ہو گئی تھی کہ میں اپنے بارے میں کلیئر نہیں ہوں پارٹی کے, اور ان کی پارٹی پہ تنقید کر رہا ہوں. یہ رونا ہمارا رولنگ پارٹی سے آتا ہے. سندھ کے اندر بھی جس پارٹی کو دہشت گرد کہتے ہیں ان کا الائنس کر لیتے ہیں, کون ہے اور جھوٹ کون ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ خود رولنگ پارٹی ہے خیبر پختونخوا میں. ایک منٹ, میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ فوج جاگی, فوج 12 سال سے وہاں لڑ رہی ہے, قوم نہیں جاگی تھی, قوم ابھی جاگی ہے. 12 سال سے فوج لڑ رہی تھی. یہ کنفیوژن جو ہے, دیکھیں ماضی قریب کی بات ہے, لوگوں نے تو ٹی ٹی پی کو آفیسز کھولنے کی پیشکش کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ جی آ کے کھولے یہ آفس اور یہاں آ کے بات کریں. دیکھیں اب ہم اس گند سے نکل آئے, اب اس گند سے نکل آئے, اور اب ہمیں جو ہے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا پڑے. ایک قوم کی حیثیت میں یہ بتائے گا کہ جو امام مسجد وہاں سے جو اس میں ملوث تھا پشاور واقعے میں, اور پھر عبدالعزیز کی بار بار بات ہو رہی ہے, ہماری حکومتیں کیوں ناکام ہیں اس طرح کے ایلیمنٹس کو پکڑنے میں؟ دیکھیے عالم صاحب, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک بات کسی ہمارے ساتھی نے کی کہ مشکل ہے. میں نے کہا مشکل اس لیے اس وقت نہیں ہے کہ آپ کی ساری قوم اکٹھی ایک پیج پہ ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ میرے دوسرے بھائی نے کہا کہ پہلے فوج تھی اور عوام نہیں تھی. عوام تھے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں اختلاف رائے تھا,
कुछ लोग कहते कि डायलॉग के जरिए मसाइल को हल कर सके, कुछ लोग कहते कि जी डायलॉग से बात गुजर चुकी है, नहीं हो सकता है। लेकिन आज सारे एक पेज पे आ चुकी है कि जी बगैर इसकी कि हम इनसे निपटे हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि कौम सारे आपके साथ इकट्ठे। मैं अभी एक मौलाना को सुन रहा था, वो वफाकुल मदारिस की जो जनरल सेक्रेटरी उसके खिलाफ बोल रहा था कि जी ये लोग ये काम करवा रहे। तो एक अब डायलॉग शुरू, एक डिस्कशन शुरू हुई और हर बात पे तनकीद होती जा रही है। मीडिया भी अपना रोल प्ले कर रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत को अभी तजज्जुब का शिकार नहीं होना चाहिए। जहां इनको जहां पे गलत चीजें नजर आ रही है उस पर हाथ डालना चाहिए। अगर हम इंतजार करेंगे और हम ये देखेंगे कि नहीं जी ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जब कौम तैयार है तो अब इतना खून बह चुका है, अभी कौम इकट्ठी है, पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। और अगर हम इस मैच्योरिटी से भी अब दूर हो गए कि जी ऑफिस का जो हम पहले ऑफर किया करते थे, तो अगर हम अब सुधर गए हैं तो कम से कम हमें उसका मुजाहरा करना पड़ेगा। लिटरेचर है आपके पास, शहीद सलमान तासीर के भी आपको पता है कि जब लोग निकले उनके सोग के लिए तो एक ग्रुप ने हम